नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का अमल भी जारी है, लेकिन जिस की बुनियाद पर यह हुकूमत साजी होनी है यानी इंतखाबात, उसके परखचे भी उड़ाए जा रहे हैं। जो हंगामा खड़ा हुआ वीकेंड पर कमिश्नर पिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब कुछ आपको थमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर बात हुई, उसकी समरी आपके सामने रखेंगे। काजी फाइज ईसा को इस मामले में घसीटा गया, उसके ऊपर स्पेशल हमने एक नशिस्त का बंदोबस्त किया। हमारे पास अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। इसके बाद हम सियासी जमातों के पास जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे MQM आने वाली पार्लियामेंट को कैसे देखती है। अगर वहाँ पर कुर्सियाँ चलीं, जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, तो फिर क्या होगा। राना सनाउल्लाह का क्या ख्याल है कि कमिश्नर चट्टा साहब किसके बिहाफ के ऊपर ये सारी बातें कर रहे थे, इस पर भी बात करेंगे। और कुंडी साहब से उनकी पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे और ये भी उनसे जानेंगे कि उनके हलके से KP के नया चीफ मिनिस्टर नामज़द हो रहा है अलीमीन गंडापुर, उसके ऊपर कुंडी साहब क्या सोचते हैं। तो पहले अपने रिपोर्टर से पूछते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से क्या बात हुई और उसके अंदर जो गूंज और बाज़गश्त है कमिश्नर पिंडी के इल्ज़ामात की, वो भी सुनाई दी। देखें, आज ये केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर था और 16 फरवरी के रोज़ काज लिस्ट जारी कर दी गई थी। और उसके बाद जब कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात सामने आए तो उसके बाद एक बड़ी हाइप थी और एक्सपेक्टेशंस भी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का मामला भी टेकअप किया जाएगा। लेकिन आज पहले नंबर पर यह केस लगा हुआ था। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो पटिशनर थे ना वो अदालत में मौजूद थे, ना ही उनके वकील कोई पेश हुए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि दरख्वास्त गुजार हैं कहाँ और ये हैं कौन। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त विड्रा करने की एक नई दरख्वास्त डाली है कि वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, वो इस केस को चलाना नहीं चाहते। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया और ये रिमार्क्स दिए गए कि इस तरह से जो मजाक किया जाता है अदालतों के साथ, यह अब मज़ीद नहीं चलेगा। क्या वो सिर्फ अपनी ज़ाती शोहरत के लिए अदालत में आए थे कि मीडिया पर उनकी खबरें भी चल गईं कि पूरे इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है और उसके बाद अब वो कहते हैं कि मैं दरख्वास्त वापस ले लूँगा। तो ये पूरे प्रोसेस को अब्यूज़ करने जैसा है जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस केस की हद तक वक्फा किया गया और अदालत ने कहा कि जहाँ भी हैं दरख्वास्त गुजार उनको ढूंढ कर अदालत में पेश किया जाए। आज के दिन ही हम उनका केस सुनेंगे। इसके बाद दीगर केसेस सुने जाने लगे और जब वो दोबारा ख़त्म हो गए तो एक बार फिर यही केस कॉल हुआ। लेकिन अदालत को यह बताया गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके जो एड्रेस उन्होंने दरख्वास्त पर दिया हुआ है वहाँ भी चेक किया, वो नहीं मिले। उनके फ़ोन नंबर्स जो हैं वो भी बंद मिल रहे हैं, कोई राब्ता नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने परसों तक इस केस को मुलतवी किया है। और साथ उसमें जो रिटन ऑर्डर भी अब जारी कर दिया गया है उसमें यह कहा गया कि हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई इस तरह से आके अदालतों को इस्तेमाल करे। और अगर कोई दरख्वास्त वापस लेना चाहता है तो आम तरीक़ाकार में तो वो मौजूद है, लेकिन जो मौजूदा हालात है इसमें ये नहीं हो सकता। लिहाजा वजारत दिफा के ज़रिए भी उन्हें नोटिस जारी किया जाता है क्योंकि उन्होंने ख़ुद को साबिक ब्रिगेडियर ज़ाहिर कर रखा है और उनको एक मौका और देते हैं कि वो 21 फरवरी के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश हों और अपना जो पटिशन है उसकी पैरवी करें। साथ ही SHO जो है मुतलका उनको भी हिदायत दी गई हैं कि वो उनको ढूंढ कर पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर भी अब जारी कर दिया है और अब 21 फरवरी के रोज़ इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात हैं वो मामला भी टेकअप होगा। क्योंकि इससे पहले जब ये इल्ज़ामात लगे थे तो उस दिन ज़राए के मुताबिक कुछ मशावरत भी हुई थी जजेस के दरमियान और तय यही पाया था कि अलग से सो मोटो नहीं होगा, इसी केस के साथ उसको भी सुना जाएगा। इसलिए आज अदालत ने इसको खारिज नहीं किया आदम पैरवी पर, इसको 21 फरवरी के रोज़ दोबारा मुकर्रर किया गया है। बहुत शुक्रिया जी। जी सिद्दीकी साहब, बड़ा सवाल आज का ये नहीं है कि कोर्ट में क्या हुआ, बड़ा सवाल ये है कि हर तरफ से काजी फाइज ईसा पर अटैक क्यों आता है। ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब सवाल जवाब उन्होंने कहा अच्छा और कौन सा नया इल्ज़ाम मुझ पे लगाया है, वो तो लगते ही रहते हैं मुझ पे इल्ज़ाम। अब इसका एक पूरा बैकग्राउंड है तलत साहब, जो कि हमें मेरा ख्याल हम उसको देखेंगे और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फैज़ाबाद धरना से आप शुरू हो जाएं, वो करैक्टर्स, फिर उसके बाद जो है एक रेफरेंस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत और सदर जो है वो भिजवाते हैं। फिर उस पर जो कुछ होता है उसके बाद जो है वो काजी फाइज ईसा को टारगेट किया जाता है, बिल्कुल पसे पुश लगा के रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के हक़ के अंदर फ़ैसले आते हैं, वो 63A का फ़ैसला हो, वो गुड टू सी यू वाला फ़ैसला हो, वो 9 मई
اٹھا کے اور اپنے پاس لانے کا فیصلہ ہو, احتجاج کرنے کا حق دینے کا فیصلہ ہو, احتجاج کا حق, 25 لانگ مارچ کا فیصلہ ہو, ایک پورا وہ جو ہے سیٹ آف ججز جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں. اب وہ کون کون ہیں مطلب آپ ایک اور بات بھی آپ دیکھیے کہ ایک کیس تھا, اگر آپ کو یاد ہو, عمران خان صاحب کے حوالے سے, کہ وہ چکوال کے اندر ترقیاتی فنڈز وغیرہ دینے کا, اس پہ 5 رکنی لاجر بینچ بنا جس کی سربراہی گلزار صاحب کر رہے تھے اور عمر عطا بندیال, اعجاز الاحسن اس میں سامنے تھے. اب ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جس کیس کا فیصلہ حق میں یا مخالفت میں اس کے ہوتا ہے جو سامنے پیٹیشنر ہوتا ہے. تو یہ وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا انسیڈنٹ تھا کہ گلزار احمد صاحب جو ہیں کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ, وہ جیسے قاضی عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے کہ آئندہ یہ کسی عمران خان کے حوالے سے کیس کے اندر نہیں بیٹھیں گے. اب یہ کتنی دلچسپ بات ہے, ریٹائر ہو گئے ہیں بہت سارے. ہاں یہ تو لیکن اب ان کا انفلوئنس کیا ہے؟ دیکھیں اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ جب عمران خان صاحب نے غیر آئینی اسمبلی توڑی تو اس کے بعد جو کیئر ٹیکر امیدوار نامینیٹ کیا گیا وہ چیف جسٹس گلزار احمد تھے. اب چیف جسٹس گلزار احمد کو نامینیٹ کیا گیا. اب اس کے بعد اور آ جائیے, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو آڈیو لیکس آئی تھیں, کمبخت مارشل لا بھی نہیں لگاتے, وہ سارا سلسلہ ہے. ثاقب نثار صاحب, ان کے بیٹے کا سلسلہ ہے. اب یہ سارے مقدمات, اور پھر مظاہر علی نقوی جن کو بینچ کے اندر بٹھا کے کہا گیا تھا کہ میں نے کسی کو خاموش پیغام دیا, لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے, پھر مظاہر نقوی صاحب کا مشرف کے کیس کے اندر کردار اور اس کا ساری چیزیں سامنے آنا, تو یہ وہ سارا جو پیچھے تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مظاہر نقوی کے خلاف جب ریفرنس شروع ہوتا ہے تو پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں مظاہر نقوی صاحب کی تصاویر لگا کے اور ان کو وہ کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مظاہر نقوی اچانک سے چلے جاتے ہیں درمیان میں چھوڑ کے, اور جو ہے اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب بھی چلے جاتے ہیں. یہ جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو کلینزنگ ہو گئی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کلینزنگ نہیں ہوئی, یہ نیٹ ورک بیک اینڈ کے اوپر موجود ہے. تو پی ٹی آئی, ریٹائرڈ ججز, گڈ ٹو سی یو والے ججز, سسوما والے ججز, اور ثاقب نثار. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے آتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. پرو اسٹیبلشمنٹ یہی مجھے حیرت کی بات ہے کہ وہ کیسے کہتے ہیں. 8 فروری کو انتخابات کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پیٹیشن کے اوپر آتا ہے, اور علی ظفر جو ہیں وہ وہاں پہ آرگومنٹ دینے کے بعد بہت خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمیں یاد ہے بالکل. ٹھیک ہے. اب جو پہلے جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ جی مئی میں انتخابات کروانے کا, یقین مانیے آج بھی کسی سے پوچھ لی اس کے اندر آرڈر تھا ہی نہیں. وہ ایک ایکڈیمک بحث تھی اور کوئی 9 مئی کو انتخابات کروانے کا آرڈر نہیں تھا. لیکن یہ آیا. پھر اس کے بعد جب یہ تاریخ آ گئی تو پھر مسلسل جب بالکل الیکشن قریب تھا تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر لاہور ہائی کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے آر اوز کو کہ نوٹیفیکیشن کل عدم کر دینے کا, جس سے سارا انتخابات کا عمل جو ہے وہ رک سکتا تھا اور تاخیر ہو سکتی تھی. اس کے خلاف پیٹیشن سنی جاتی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ, جسٹس منصور علی شاہ اور ان کی طرف سے. تو اب وہ آر اوز کا فیصلہ جو ہے وہ, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے اوپر اٹیک بہت ہے, مطلب چٹھا سے لے کر اور ثاقب نثار تک. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہی پھر یہ چٹھا والا جو معاملہ ہے یہ کیسے کنیکٹڈ ہے آپ کے خیال میں؟ اس کو کیوں خیال آیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے چلتے چلتے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس کا جو فیکٹ شیٹ ہے وہ ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹیز بیکڈ بائی سم ججز, دی ریٹائرڈ ججز, اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی بلے کا نشان اب وہاں ہائی کورٹ سے, پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے, اور آر اوز کا لاہور ہائی کورٹ سے. اب یہ ساری کوشش جو ہے یہ وہ ہے جو یہ پولیٹیکل پارٹی چاہتی تھی کہ نہ الیکشن ہو, کیونکہ الیکشن ڈیلے ہو. جب الیکشن ڈیلے نہیں ہوا ہے اور اب جبکہ تمام معاملات الیکشن کے بعد الیکشن پیٹیشنز جوڈیشری کے اندر آنی ہے اور اس کی فائنل آؤٹ کم جو ہے وہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, تو بہت خوبصورت طریقے سے وہی موقف جو کہ پی ٹی آئی کا ہے وہ ایک کمشنر وہ جو ہے وہ اس کو پایا تک. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی مستقبل کے اندر جو معاملات سپریم کورٹ کے سامنے انتخاب کے حوالے سے آنے والے ہیں اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خاص طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. یس, کہ متعصب جج ہیں, یہ متنازع جج ہیں, یہ الیکشن میں دھاندلی ملوث تھے, یہ اس کا اور وہ بڑا بیک گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ ٹورڈز دی اینڈ. اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں کیا ملوث ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی
اگر ہم دیکھیں تو مشرف کے کیس سے کون جو ہے وہ ہوتا ہے، مظاہر نقوی صاحب کا جو چل رہا ہے اس کے اندر جو کریکٹر سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو ڈسگرنٹلڈ ہو گیا ہے، جو کہ ماضی میں ایک پروجیکٹ کے ساتھ الائنڈ تھا، کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ اوکے، I have to leave it there. اسی سوال کے اوپر آگے نہ بولیے گا، کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ That tells you کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آپریشنل انوائرمنٹ ہے وہ کتنے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ سیاستدان اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رانا ثناء اللہ سے بات کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، رانا ثناء اللہ خان، صدر مسلم لیگ نون پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو یہ بتائیں آپ کو ٹویٹر کون چلاتا ہے؟ وہ ایک ٹیم ہے جو کہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ یہ سارا کام کرتی رہی ہے۔ کوئی تھوڑا بہت مجھے وقت مل جاتا ہے دیکھنے کو، لیکن وہ ایک شکایت مجھے موصول ہوئی تھی تو اس کی تو خیر میں نے پھر فوری طور پہ کریکشن کروا دی تھی۔ لیکن کافی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں آج کل، یہ کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں ہے آپ کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی، کیونکہ اس دن کے بعد پھر میں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی چیز آپ کریں تو اس میں پہلے میرے سے جو ہے وہ اپروول لے لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی نشاندہی کریں تو میں اس کا بہتر جواب دے سکتا ہوں۔ متحرک ہو گئے آپ زیادہ، آپ متحرک ہو گئے ہیں، وہاں پر جو بھی بات آتی ہے اس کا جواب آتا ہے۔ پہلے کافی بیچ میں مزمحل قسم کا کام تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ آپ نے کام جو ہے اٹھا لیا ہے کہ جی اب جواب ضرور دینا ہے۔ یعنی اس میں کیونکہ پہلے جو ہے وہ کوئی اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی، ہماری پارٹی کی میٹنگ چل رہی تھی، پارٹی معاملات تھے۔ اب جب الیکشن میں پھر اس کی ضرورت پڑی، اس کو پوری طرح سے فنکشنل کیا، تو میرا خیال ہے کہ وہی سپیڈ جو ہے نا وہ چل رہی ہے ابھی۔ ذرا چھٹا ایپیسوڈ کے اوپر واپس آتے ہیں جی۔ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر بھی الزام ہے، چیف الیکشن کمشنر پر بھی الزام ہے۔ وہ سپریم کورٹ والوں نے تو جو کرنا ہے وہ انہوں نے کیا، چیف الیکشن کمشنر نے بھی اپنی کمیٹیاں بنائیں، وہ بھی ہو گیا معاملہ۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ایپیسوڈ جو ہے اتنے 2 دن گزرنے کے بعد آپ کو کیسی لگتی ہے؟ کیونکہ چٹھا صاحب جو ہے ظاہر ہے نون ہے آپ کے حلقوں میں، حمزہ شہباز کا انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، بزار ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی وہ موجود تھے۔ تو ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے ذرا اس کے گہرائی میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کا بیان دیا وہ ذہنی معاملہ تو ہو نہیں سکتا، اتنا سادہ معاملہ تو ہے نہیں۔ دیکھیں، لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں یہ پچھلے کوئی 20-25 سال میں یہ 3-4 مرتبہ جو ہے یہ فیصل آباد میں تعینات رہے ہیں۔ آج سے کوئی 24-25 سال پہلے یہ وہاں پہ سٹی مجسٹریٹ کے طور پہ بھی رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت سے جانتا ہوں، انتہائی معاملہ فہم ہے، بڑے دھیمے انسان ہیں، کوئی یہ اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے ہیڈ لائنز کریٹ کرنے والے یہ بالکل نہیں ہیں، اور عصر حاضر کے تقاضوں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ نوکری کرنے کے، ملازمت کے جو اسرار و رموز ہیں ان سے بہت اچھی طرح جو ہے وہ واقف ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی سروس کی ہے، بڑے دنیا دار انسان ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کسی سازش کے تحت کی ہے یا وہ کسی کے بہلاوے میں آ گئے ہیں۔ وہ بڑے یعنی وائز آدمی ہیں جو جنہیں میں جانتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈپریشن کے وہ تھوڑا مریض تھے، اور یہ کہیں کوئی ایسی ان کے اوپر صورت وارد ہوئی ہے کہ اس کے وہ اگریشن میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ کیونکہ جو انہوں نے خود کہا، اور بعد میں نے اپنے ذرائع سے، ان کے قریبی ذرائع سے کنفرم کیا کہ انہوں نے باقاعدہ وہ رسا وغیرہ صبح اٹھ کے لٹکایا ہے، اور انہوں نے سنجیدہ کوشش کی ہے سوئسائڈ کمٹ کرنے کی۔
تو میری جو ہے سمجھ کے مطابق کوئی بھی بندہ بھلے وہ کتنا مرضی پریشان ہو، کتنی بڑی مصیبت میں ہو، اگر وہ صحت مند ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، دعا کرے گا، کسی کے پاس جا کے کہے گا کہ اس کی مدد کی جائے. لیکن خودکشی کمٹ تو وہی کرتا ہے جس کی ذہنی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی لیکن رانا صاحب کا کلامی اتنے ڈس آرڈر جو ہے وہ آدمی کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ رستے سے نہیں لٹکے. اتنی عقل مندی تو باقی تھی نا کہ رستے سے نہیں لٹکے، بلڈنگ سے چھلانگ نہیں لگائی، پستول نہیں استعمال کیا. اتنے عقل مند تو تھے، سوٹ ٹائی پہن کے. نہیں لیکن کوشش تو کی نا. نہیں پتہ نہیں کیسے لیکن چلے اتنے عقل مند تھے کہ لٹکے نہیں، لیکن اتنے بیمار تو تھے کہ انہوں نے کوشش تو کی نا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اس صورتحال کا شکار ہوئے ہیں. باقی آگے ان سے مل کے یا ان کو جن لوگوں نے انٹیروگیٹ کیا ہے یا ان کا کوئی طبی ملاحظہ کروایا ہوگا کسی نے، تو اس سے جو ہے وہ صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے. ایک خودکش حملہ انہوں نے بہرحال انتخاب کے اوپر کیا ہے. وہ صحیح طریقے سے پھٹے ہیں نہیں پھٹے ہیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خودکش حملہ انہوں نے کیا ہے اور اس کی جو ڈبری ہے اس خودکش حملے کی وہ بین الاقوامی پریس کے اندر بھی چلی گئی. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پریس کے اندر یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھیں ایک افسر نے جو ہے یہ بات بتا دی اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. تو انٹینشن جو بھی ہو، نقصان تو ہوا نا رانا صاحب اس سے کہ نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں، اب اس کو تو ہر آدمی جو ہے وہ انٹرنیشنل پریس بھی اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ ہر آدمی اس کو اپنے جو ہے وہ معنوں میں اور اپنے طریقہ کار کے مطابق لے گا. آپ مجھے بتائیں کہ وداؤٹ ایویڈنس آپ جو مرضی کہتے رہیں. وہ بھئی اگر آپ اس اپنا جو ہے وہ پروسیجر سے منسلک تھے اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا، وہ تو آپ کو انکار کرنا چاہیے تھا، ورنہ آپ اس کی ایویڈنس بنا لیتے. آج کل تو یہ ویڈیو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا، کوئی بندوبست نہیں کرنا پڑتا. آپ اس کی ویڈیو بناتے، آج اس کو چلاتے، چلا کے کہتے کہ جی یہ ایویڈنس ہے اور یہ میری سٹیٹمنٹ ہے. اب دیکھیں نا، زبانی کلامی تو پھر جو مرضی کو کہہ دے، اور اس طرح سے زبانی کلامی کہنا جو ہے وہی جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں پھر انہوں نے الزام کس کے اوپر لگایا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر. بھائی چیف جسٹس آف پاکستان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ چیف الیکشن کمیشن، بھائی چیف الیکشن کمیشن نے آپ کو فون کیا ہے، آپ کو انہوں نے کہا ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ الیکشن کے معاملے میں براہ راست الیکشن کمیشن کے متحد ہوتا ہے. کمشنر تو اس میں فعال ہی نہیں کرتا، ماسوائے اس کے کہ وہ ایک انتظامی آفیسر ہے سینئر لیول کا. تو اس لیے اس بات کو اگر آپ طریقے سے سلیقے سے دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہی دعویٰ ہے جیسا ایک افضل خان صاحب بھی جو ہے وہ آئے تھے، انہوں نے بھی بڑا تہلکہ مچایا تھا. تہلکہ تو مچ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر نکلتا کچھ نہیں ہے. لیکن ڈیمیج میرا نہیں خیال کہ ڈیمیج نہیں ہوا کیا؟ کیونکہ یہ تو پی ٹی آئی کے بیانیے کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے گیا نا. پھر دیکھیں ڈیمیج تو پھر جو ہے وہ میڈیا میں بہت سی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے آپ نے تجزیہ نگار بٹھائے ہوئے ہیں کہ بس کیا بندہ کہے کہ آخر تجزیہ نگاری اور مبصری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نا. تو مثلا کوئی خاص قابل اعتراض تجزیہ جو آپ کوٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں، ایک بہت بڑا چینل جس کو بہت بڑی ویورشپ جو ہے وہ دیکھتی ہے، وہاں پہ ایسے تجزیہ نگار بھی جو ہے وہ الیکشن جب کمنٹری ہو رہی تھی، الیکشن کا رزلٹ دیا جا رہا تھا، ایسے بیٹھے ہیں جو پبلکلی خود کو کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا ہوں، میں ہوں عمران خان کا، اور وہ جناب انہوں نے تجزیہ نگار بنا کے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. تو پھر کیا بندہ وہاں پہ کر سکتا ہے؟ اور ایک بات جو ہے وہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ ساری دنیا جو ہے وہ سنتی ہے، انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ بھی سنتی ہے. یعنی تجزیہ نگاری کا یا مبصری کا کوئی تو معیار ہونا چاہیے، کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس آدمی کی یہ کوالیفیکیشن ہو، یہ اس کی جو ہے وہ. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چٹھا صاحب جیسے لوگوں کے بیان کی وجہ سے کوئی ہلچل نہیں مچے گی، کیونکہ جو تجزیہ نگار ہیں ان کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے؟
نہیں دیکھیں، اتنی جس طرح سے آپ نے بالکل سمپل بات کر دی ہے، اتنی سمپل بات میں نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتوں کا اس طرح سے جو ہے وہ پھر جواب دے دیا جاتا ہے، سننے والا جو ہے وہ پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنا نتیجہ اخذ کر لیتا ہے. تو یہ بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور مین میڈیا بھی اس کا شکار ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ تو دہائی مچی ہوئی ہے نا، وہاں پہ تو کوئی چیز رہ نہیں گئی، تو وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا سن رہی ہے، ساری دنیا اس میں حصہ بھی اکثر لوگ لے رہے ہیں. تو اب پھر ایسی صورتحال میں طلعت صاحب آپ مجھے بتائیں، پھر کسی ایک بیان یا کسی ایک بات کا پھر کیا جو ہے وہ افسوس کرنا، یا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی اختیار کرنا. جی بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، رانا ثناء اللہ خان ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ابھی ہم آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں سے سینئر ڈپٹی کنوینر MQM مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ اب تنازع جو ہے کچھ تو بیٹھ گیا ہے جب سے کمشنر پنڈی نے یہ پریس کانفرنس کی، اور الیکشن کمیشن کی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کا پہلا اجلاس تو ہوا. میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ کیا اس قسم کی ایکویزیشنز کی بازگشت کی وجہ سے جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر مزید انگلیاں اٹھیں گی، یا آپ کے خیال میں اٹس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ؟ طلعت صاحب، یہ ٹاکنگ پوائنٹ ضرور ہے ان پارٹیز کے لیے جو اس الیکشن کے اوپر اعتراضات کر رہی ہیں اور جن کو فیول چاہیے، ان کے لیے ایک فیول ضرور ہے. لیکن اگر وہ کوئی ثبوت و شواہد نہیں دے پاتے کمشنر صاحب، تو اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی ریزلٹس پہ اور چیزوں پہ کوئی آگے کی سیاست پہ کوئی اثر ہوگا نہیں. ہاں، ہمیشہ کے لیے PTI کے لوگ اس والی بات کو کہتے ضرور رہیں گے کہ بھائی دیکھو فلاں کمشنر تھا تو اس نے یہ والی بات کر لی تھی. لیکن جب کاؤنٹر ان کی بات ہوگی تو طلعت صاحب آپ بہت پرانی بات نہیں ہے. یہ الیکشن کوئی انوکھے الیکشن تو نہیں ہوئے، یہ پاکستان میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں ویسے ہی الیکشن ہوئے ہیں. 2018 کی بات ہے کہ ہم کراچی میں اور تمام اور جگہوں پہ بھی پولنگ ایجنٹس کو باقاعدہ گن پوائنٹ پہ نکالا گیا 9:16 پہ. باقاعدہ ان کے سامنے گنتی تک نہیں کی گئی ہے. یہ وہ پہلا الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ کا کہ جہاں پر پولنگ ایجنٹس کے سامنے کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوئی. ان کو کہا کہ یہ ڈبے اٹھاؤ اور RO کے پاس سے جا کر رزلٹ لے لینا، سب کو باہر نہیں. پولنگ ایجنٹس کو گنتی نہیں ہوئی، کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوئی. تو اس کے بعد 2 دن کے بعد جب رزلٹ آیا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو اس پہ تو کسی کی ایتھکس کو، کسی کی جمہوریت کو، کسی بھی الیکشن کمیشن کو کوئی خیال نہیں آیا. کوئی ساری چیزیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹو رانگز میک رائٹ، لیکن ہم اس کو پاکستان کے تناظر سے باہر کوئی اپنی جب باری آئے تو ہم اس کو آئیڈیلزم کے طور پر، ہم اس کو جمہوریت کو ہم یورپ کی اور امریکہ کی اور لندن اور برطانیہ کی جمہوریت بنا لیتے ہیں. اور جب دوسری کی باری آئے تو ہم پھر بھائی گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی اپنی اوطاقوں میں اپنی جو اپنی پولنگ اسٹیشن بناتے ہیں. بیسیکلی جس کے پاس ٹائم ملا اس نے ریفارمز ہی نہیں کیے. اچھا، لیکن مصطفیٰ صاحب بائی امپلیکیشن آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ 2024 کا انتخاب بھی 2018 جیسے ہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ریگڈ ہے. سو 2024 کا بھی ریگڈ ہے کیا؟ دیکھیں، کیسے کہہ سکتے ہیں طلعت بھائی، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن جو بالکل صاف و شفاف ہوا ہوگا پاکستان کے اس دور میں، اس نظام میں؟ نہیں ہو سکتا، مطلب ہو ہی نہیں سکتا. آئیڈیل قسم کے انتخابات نہیں ہو سکتے پاکستان میں. آپ کے پاس وہ ٹولز ہی موجود نہیں ہیں، وہ میکانزم ہی موجود نہیں ہے جس سے آپ آئیڈیل قسم کے انتخابات کریں. لیکن جس طرح کا واویلا مچایا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کوئی چیز ہے کہ بھئی آپ 100 جیتے ہیں تو بھئی 180 ہم جیتتے. تو بھئی وہ 100 کیسے، جب جیسے آپ 80 سیٹیں آ رہے ہیں تو آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہروایا گیا آپ کو، تو آپ 100 سیٹوں پہ بھی آپ کو ہروایا جا سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارے پاس بھی، ہمیں بھی جھٹکا. بھائی ہمارے یہاں تو ابھی تو کوئی ایسا نہیں ہوا. 2018 میں آپ کو سوتے ہوئے سے اٹھا کر کراچی کی 14 سیٹیں دی گئی تھی کہ بھئی اٹھو تم MNA بن گئے، تمہارا رزلٹ چل رہا ہے 3 دنوں کے بعد. ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں. ہم نے بڑی محنت کراچی کی. اگر کوئی لوگ بات کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پر پچھلے 8 مہینوں سے اگر کوئی کیمپین کوئی چلا رہا تھا تو ہماری پارٹی چلا رہی تھی، اور لوگوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل لیکن ایک ایشو ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اعتراض اٹھانا تو ہمیں نظر آتا ہے، اور نظام کی خامیاں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں.
لیکن ایک بیوروکریٹ کی طرف سے یہ الزام دھرنا کہ میں نے یہ کروائی ہے ریگنگ، اور پھر ساتھ اپنے تئیں اس نے کہا کہ مجھے آپ پھانسی دے دیں، مطلب یہ آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ہائپربولک ہو رہے تھے اور پتہ نہیں نہ جانے کس ذہنی کیفیت میں تھے وہ. اب تو بعد میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہوا کیا. لیکن کیا اس سے پولیٹیکل کنٹروورسی سے ہٹ کے ایک کنٹروورسی نہیں کھڑی ہوتی؟ طلعت صاحب بالکل ایک سبجیکٹ تو ہے جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بہت سارے اور کاؤنٹر نیریٹیوز بھی آ گئے نا کل سے لے کر اب تک، کہ وہ کب ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی ایفیلیشن کیا، ان کے کزن جو ہے وہ پی ایم. تو ابھی جو کہ سوشل میڈیا اور تمام چیزوں پہ جو ایک ایسا ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ چیزیں تو 2018 میں بھی ہو سکتی تھیں، یہ چیزیں 2013 میں بھی ہو سکتی تھیں، اور طلعت صاحب یہ چیزیں پھر کبھی رکیں گے نہیں. میں کل بھی یہ والی بات میں کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ رزلٹ کو نہیں ماننا، تو کیا پاکستان کا یہ آخری الیکشن، اس کے بعد نہیں ہوگا پھر تو بہت آسان ہے کہ جو ہارے وہ کہے کہ بھئی وہ 4 لوگوں کو لیا اور وہ ہارے اور کہے کہ بھئی ہم الیکشن کو نہیں مانتے، تو آپ کہاں جا کر کھڑے ہوں گے؟ یقیناً یہ ایک سبجیکٹ ہے، آج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں اور یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں جب ججز اپنے آپ کو کنٹروورشل نہ رکھنے میں کامیاب نہ ہوں. طلعت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے آپ کو، پچھلی جو چیف جسٹس گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنی کھلی ایفیلیشن شو کر رکھی تھی، تو یہ تو ایک کمشنر ہیں، ان کی جو ہے وہ ان میں اور چیف جسٹس آف پاکستان میں جو ہے وہ کا کیا مقابلہ. تو جب اس ملک میں چیف جسٹس پارٹی بنے ہوئے تھے، تو ایک کمشنر کا پارٹی بننا جو ہے وہ کوئی انہونی بات نہیں. اچھا ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. ابھی آپ نے تنازع کا ذکر کیا، انتخابات کی تاریخ کا ذکر کیا، تو پارلیمان کس قسم کی ہمیں نظر آتی ہے؟ ایک ایسی حکومت جس کا آپ حصہ ہوں گے پی ایم ایل این کے ساتھ، جس کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہوگی لیکن منسٹریز میں نہیں ہوگی، اور پیپلز پارٹی براہ راست آپ پر الزام لگاتی ہے کہ آپ نے ان کی سیٹیں چرائی ہیں. وہ یہی کہتے ہیں جی کہ وہ مینڈیٹ چرایا گیا ان کا. دوسری طرف پی ٹی آئی کے نمائندگان بیٹھے ہوں گے جو آپ پر الزام دھرتے ہیں کہ آپ نے ان کی سیٹیں اٹھائی ہیں یا چرائی ہیں. وہ کہتے ہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں 18 سیٹیں آپ لے گئے، 17 سیٹیں آپ کی، وہ کہہ رہے ہیں 18 سیٹیں آپ ان کی لے گئے. تو پارلیمنٹ کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے 2 سال میں یہی ہوتا رہے گا، کس نے کس کی سیٹ چوری کی. تو کام کس نے کرنا ہے اس پارلیمنٹ میں؟ میرا یہ خیال ہے طلعت صاحب 2 ہفتوں کے بعد یہ سیٹوں کی چوری کا ڈرامہ تو ہو جائے گا بند. میرا یہ خیال ہے یہ باتیں ہو جائیں گی بند. پاکستان کے حالات اتنے مشکل ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ دیکھیں، سیلفشنس تو یہ ہے کہ بھئی ہم بھی وزارتیں نہ لیں اور ہم بھی جو ہے وہ سپورٹ کر دیں اور پی ایم ایل کو بولیں بھئی آپ گورنمنٹ بنائیں، آپ ہی وزارتیں رکھیں. یہ ہے ہماری یہ اپنی سیلفشنس ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اپنی ذات کا سوچ کر، اپنے آپ کا سوچ کر، اپنے فائدے نقصان کو سوچ کر یہ کام کریں کہ بھئی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو اور کوئی برڈن شیئر نہ کریں. لیکن ڈیفینیٹلی میں تو ان کولیشن پارٹیز کے علاوہ میں تو اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات پاکستان کے، چلیں جو کرنا ہے اپنے کر لیا، لیکن جب پارلیمنٹ بن جائے، جب سارا سلسلہ ہو جائے، تو میں تو پی ٹی آئی کو، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، خود کو بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں لوگوں کے لیے کسی ایک کمرے میں بیٹھنا چاہیے اور کچھ چیزوں پہ کم سے کم جس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ نہ ہو اس پہ ایگریمنٹ کر کے ہم چند چیزوں کو ایسی پاکستان کی عوام کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے آئندہ آنے والے حالات کے لیے، پاکستان کے میں مشکل فیصلے کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پہ اتفاق کرنا چاہیے بیٹھ کر، جس سے پاکستان چلے آگے، جس سے پاکستان کے لوگوں کے مسائل میں کچھ کمی ہو. اور سب کے سپورٹر اور ووٹر یہ دیکھنا چاہتے ہیں، شاید ان کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہو کہ کچھ لوگ، کچھ سیاسی، ہماری سیاسی یہ تو ہوگی نا جی آئیڈیل صورتحال. یہ تو ہوگی نا آئیڈیل صورتحال. یہ تو بہت اچھی بات اگر ایسا ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ کیا ہونی اس کمرے میں، وہ تو کمرہ ہی ایسا نہیں بنا جس کے اندر یہ سارے اکٹھے ہو پائیں اور یہ بات کر پائیں جو آپ فرما رہے ہیں. اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہی کے الفاظ ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے یہ خیال ڈالا کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے اور 3 کروڑ ووٹ عمران خان کو ملے. جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ آئیں گے، اب ان جملوں کی اپنی امپلیکیشنز ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، وہ اور تنازع کھڑا ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے جی کہ ہمارے 3 کروڑ تھے، ہمارے 1.5 کروڑ کر دیے، ہماری 180 سیٹیں تھیں وہ آپ نے ہمیں 95 کر دیں، تو پھر تو ایک کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، پھر تو کرسیاں چلیں گی. تو طلعت صاحب پاکستان کے پاس، ریاست کے پاس اب یہ سیچوریشن پوائنٹ پہ جا چکا. اب یہ
ٹائم ہی نہیں رہ گیا کہ اس ملک میں اب مزید جو ہے وہ برداشت کی کوئی کسر باقی رہ گئی ہو. پھر میں اگلی بات بھی کر ہی دوں آپ سے، یہ والی بات پھر نہیں رہ گیا. وہ جو ہنی مون ٹائم تھا نا ہمارا، وہ ہنی مون ٹائم ہو گیا ہمارا ختم. تو پھر جو ہے وہ یہ جہاں پر انہوں نے اپنی 3 کروڑ لوگوں کے ووٹوں کو انجوائے کرنا ہے نا، وہ پھر نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچیں گی، وہ والی سچویشن ہے. تو وہ سچویشن ہی نہیں رہے گی اگر لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھائی کر لیا نا سارا کچھ. خان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جہاں بیٹھا ہوتا تھا اس کے پیچھے سے آتے تھے کہ اس سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے اسمبلی میں. کرونا کے کانفرنس کو بلا کر خود خطاب کر کے چلے جاتے تھے کہ اس سے اس کی بات نہ سننا پڑ جائے. 5 سالوں تک آئینی عہدہ ہے اپوزیشن لیڈر کا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ معاملات طے کرنے تھے، اس کے ساتھ ایک دفعہ بھی بیٹھے نہیں، آئینی تنازعات کھڑے رہے. یہ تو بادشاہت میں بھی نہیں ہوتا. اس ایٹیٹیوڈ کا دیکھ تو لیا پی ٹی آئی نے کہ کیا اشر نکلا ہے، کیا حالات ہو گئے، کیا ساری سچویشن ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مجھے ابھی بھی پتہ نہیں کیوں اس والی بات پر یہ تو لوگ ہیں نا ابھی ایک یوفوریا میں. مجھے یہ لگتا ہے شاید کہ جب ملک کے حالات جتنے سنگین ہیں، ہم شاید اپنی ول سے نہ بیٹھیں، لیکن ملک کے حالات کو دیکھ کر، ملک کی سنگینی کو دیکھ کر ہم مجبور ہو جائیں کہ ہمیں اپنی تمام روش کو چینج کر کے بیٹھنا پڑے گا، ورنہ we will be in a doomsday scenario. پھر مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، مصطفیٰ کمال MKM کے سینئر رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. آئے ناظرین، ذرا پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیتے ہیں. وہ حکومت سازی کے اندر سندھ میں تو اپنی حکومتیں ظاہر بنا رہے ہیں، کمفرٹیبل میجورٹی ہے ان کے پاس، آلموسٹ ایبسولوٹ میجورٹی ہے. مرکز میں جو بات چیت ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس کے اوپر کچھ معاملات ہیں، اور ساتھ ہی یہ نیا تنازع جو کھڑا ہوا جو آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی گونج باقی ہے. کمشنر پنڈی کی پریس کانفرنس. ہمارے پاس فضل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی، سینئر رہنما. کنڈی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرسٹ آف میں ذرا آپ سے پوچھوں گا کہ اب کچھ دن گزر گئے ہیں یہ کمشنر پنڈی کی پریس کانفرنس کے بعد، جس کے اوپر آپ نے فوری طور پر بیان بھی دیا. اب ان دنوں کے اندر جو کچھ چیزیں سامنے آپ کے آئی ہیں، جو بحث میڈیا پر چلی ہے، اس کے بعد آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات ان میں صحت اور جان اتنی ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے، یا آپ کے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آلریڈی اس پہ ہماری اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اس میں کوئی ایشو ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک انکوائری ہونی چاہیے، اور اس قسم کے لوگوں کو اگر انہوں نے ٹھیک سچ بولا ہے اور انکوائری ہوتی ہے تو جس کے اوپر الزامات ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر غلط ہے تو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ کل کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کچھ بھی بیان دے سکتا ہے. کمشنر کا جو رول ہے الیکشن کا، وہ ٹوٹلی رول ایسا سچ ہے نہیں. لیکن کمشنر صاحب جو ہے وہ ان کا ضمیر 2024 میں جا گئے. 2018 میں بھی تو دھاندلی ہوئی تھی اس ملک میں، وہ تو کہیں کسی نہ کسی پوسٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہوں گے، تو اس وقت ان کا ضمیر بھی جاگنا چاہیے تھا. صرف 2024 کے الیکشن میں جا گئے. لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. سچ بول رہے تو اس ملک میں سزا جزا کا جب تک نظام نہیں ہوگا، جب سزا جزا نہیں ہوگی اس ملک میں، تو ہر بندہ کھڑا ہو کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اچھا، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اس قسم کے بیانات کی گونج آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے یا سنائی دیتی ہے جب سیاسی طور پر ویکیوم ہو. ابھی ویکیوم نہیں ہے، حکومت سازی کا عمل جاری ہے. ظاہر ہے ابھی تو آپ نے اوتھ لینے ہیں، آپ نے حلف لینے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ الیکشنز ہوں گے. جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں اس قسم کے الزامات کی گنجائش کم ہو جائے گی، یا پارلیمنٹ کے اندر ہر کوئی یہی بات کر رہا ہوگا کہ تم نے میرے الیکشن چرائے؟ اگر الیکشن کو دیکھا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں اور چاروں صوبوں میں تحفظات ہیں. پارٹی کی CC میں چاروں صوبوں کے ہمارے دوستوں نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، باقی جماعتوں کو بھی ہیں. المیہ یہ ہے کہ ملک کی عوام جو ہے وہ اس انتظار میں اور یہ خواب دیکھ رہے کہ اس ملک میں کب ایسا الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر، جس میں پوری عوام، میں آپ سب کہیں کہ جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، عوام نے یہ مینڈیٹ دیا ہے، فلاں پارٹی کو دیے، فلاں اشخاص کو دیے، اور وہ حکومت کرنے کے حق بجانے پہ ہیں. لیکن اس ملک میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے انفارچونیٹلی ہمیشہ یہ آواز آتی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ الیکشن پہ کوشچن مارک آتا ہے. تو اس ملک ایک المیہ ہے جو کہ ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس مسئلے کا حل نکالا ہے. ذرا علی امین گنڈا پور کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کے حلقے سے وہ جیت کے اب جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، ذرا ایک تو نیشنل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن صوبے سے آپ کا تعلق ہے، اس کے چیف منسٹر بن رہے ہیں. اینی تھاٹس آن علی امین گنڈا پور ایز چیف منسٹر آف KP؟ دیکھیں، بات یہ ہے طلعت صاحب کہ میرا ایک پہلا سوال تو میرا اس ریاست سے ہے.
اس ریاست نے جو ہے ہمیں مئی کے مہینے میں جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے اس میں ایک ریاست کے جو ہے نمائندوں نے کھڑے ہو کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور ایسے واقعات ہوئے جو کہ ملک دشمن بھی نہیں کر سکتے. GHQ پہ حملے ہوئے, سرکاری املاک پہ حملے ہوئے, اور کمانڈر کے گھر پہ حملے ہوئے, پتنی کیا قلعوں پہ حملے ہوئے, جو کچھ بھی ہوئے. اور ایک چیز آئی اور آپ کو ہمیں بتایا گیا کہ ریاست پہ حملہ ہوا اور یہ ناقابل معافی ہے. آپ بھی صبح اٹھتے تھے, آپ کے چینل صبح سے لے کر رات تک 9 مئی 9 مئی کرتے تھے, پریس کانفرنسز ہوتی, ٹی وی پروگرام ہوتے تھے, ہم اس کی جو ہے پرزور مذمت بھی کرتے تھے. آج ہمیں پتہ چلا اگر کوئی 9 مئی والا جو ہے کوئی وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ بن جائے, وزیر اعظم کا بن جائے, تو اس کے گناہ معاف ہیں. تو اگر پھر یہ 9 مئی کا بیانیہ ریاست کہاں لے کر جا رہی ہے؟ تو خدا نخواستہ کل کوئی اور بندہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور 9 مئی سے زیادہ واقعات کرے گا اور وہ کل CM کا کینڈیڈیٹ بن جائے یا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بن جائے, تو کیا ہوگا اس کا؟ کہاں گئے وہ مقدمے, کہاں گئے وہ چیزیں؟ کل تک جو شخص ایبسکونڈر تھے آج وہ آ رہے ہیں اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں. اور 9 مئی تو پھر 9 مئی میں جو باقی لوگ ملوث تھے جن کو سزائیں دی, پھر تو یا تو ریاست معافی مانگے کہ ہم نے غلط بیانیہ کیا تھا, یہ غلط بات تھی اور سزا ہم نہیں دے سکے, یا پھر یہ بولے ریاست کے اگر کوئی CM کینڈیڈیٹ بن جائے, PM کا کینڈیڈیٹ بن جائے, ان کے گناہ معاف ہوں گے. یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, لیکن سینس کیا ہے کہ کیا ہوا جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کو فری پاتھ ملا؟ یہ تو ہمیں ریاست بتائے گی کیونکہ کل تک وہ ایبسکونڈر تھے, الیکشن میں آ نہیں سکتے تھے, لیکن وہ ویڈیو کالز, واٹس ایپ کال, سب کچھ کرنے کے لیے ان کو اجازت تھی. اور پھر اچانک پتہ چلا کہ جی وہ نمودار بھی ہو گئے اور وہ CM. دیکھیں PTI بیٹھ آزاد امیدواروں کو میجورٹی حاصل ہے خیر خواہ میں, ان کی مرضی ہے جس کو بھی نامینیٹ کریں, جس کینڈیڈیٹ کو بھی نامینیٹ کریں. اس کے کردار پہ, اس کی شخصیت پہ بہت سے کوشچن مارک ہوں گے, لیکن ان کی مرضی ہے. کل اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ آئیں, PMLN کی مرضی ہے. سندھ میں ہم جس کو بھی لاتے ہیں ہماری مرضی ہے, اس پہ بہت سے کوشچن مارک بھی ہوں گے, بہت سی انگلیں بھی اٹھیں گی, لیکن پروگیٹو ہے. کل تک جو ہے آپ پرویز خٹک بھی تھے, یہاں پر محمود خان بھی تھے, پنجاب میں بزدار بھی تھے, اعتراضات بھی تھے, لیکن پارٹی کا پروگیٹو ہے, اس کو لا سکتے ہیں. ان کی مرضی, ان کے پاس میجورٹی, جس کو بھی لائیں ان کی مرضی. تو اعتراض صرف یہ ہے کہ ریاست نے جو بیانیہ بنایا اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں, اس بیانیے کا مستقبل کیا ہے اگر یہ چیف منسٹر بنتے ہیں تو؟ یہ تو بالکل ہے. دیکھیں ریاست تو اب کیا, ریاست ہمیں نہیں بتائے گی. آپ اور ہم جہاں جہاں ہم جاتے تھے اور 9 مئی کی مذمت کرتے تھے, آپ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے. پریس کانفرنس بھی, میں پشاور بھی گیا, اپنے ریڈیو پاکستان کا بھی میں نے وزٹ کیا, باقی لوگ اور کمانڈر کے گھر پہ. تو بہت بڑی ایک جو ہے چیزیں تھیں جس پہ لوگوں کا بڑا غم غصہ تھا, اور یہ بتایا کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. وہ جو ہوئی ہیں اس کا کیا رزلٹ ہے, اس کو کیا سزائیں ملی ہیں, کیا کچھ ہوا. یہ سزا ملی ہے کہ CM کینڈیڈیٹ ہوگا اور وہ معاف ہو جائے گا. تو مطلب آپ ایک رستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. خدا نخواستہ کل اس قسم کے اور واقعات ہوں گے اور ایسے کینڈیڈیٹ اگر آئیں گے اور الیکشن جیت کر آ جائیں گے تو آپ بولیں گے بس ٹھیک ہے, آپ نے جو کچھ کیا وہ معاف, آگے چلتے ہیں. لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.